बात की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी हर बार कोशिश होती है कि आपको उस पर्सनालिटी शख्सियत से मिलाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज स्पीकिंग पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू कराएंगे, वो एक एवरग्रीन पर्सनालिटी के मालिक है जिसकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं। वो अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, अच्छे सियासतदान भी हैं, अपनी कौम के बड़े भी हैं। तो आज की एक स्पीकिंग पर्सनालिटी द वन एंड ओनली अब्दुल बर साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, जो भी शख्स हो अपनी लाइफ सर्व करने के लिए, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो आपने अपनी लाइफ का लक्ष्य पॉलिटिक्स को चूज किया। क्या ये पॉलिटिक्स आपका ख्वाब था या अपने खानदान की रवायत को बरकरार रखते हुए आपने पॉलिटिक्स में कदम रखा? बहुत शुक्रिया, आपका सवाल बड़ा माशाल्लाह से इंटरेस्टिंग है। देखिए, बात ये है कि पॉलिटिक्स जो है वो मैं समझता हूँ कि हर किसी का हक है। और मैं चूँकि एक बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने एक पॉलिटिक्स को ज़रूरत के तहत मैं समझा कि जब तक कोई एक अच्छा शख्स कोशिश नहीं करेगा तो किसी बुरे को रिप्लेस कौन करेगा। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इस कॉन्स्टिट्यूंसी में माजी में पिछले 30 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कभी नहीं रही। और यहाँ पर उसके बाद जो 2018 में जिस तरीके से पीटीआई को हमारे सर पर जो है वो सिलेक्टेड एक मुसल्लत कर दिया गया, तो इस हल्के की हालत इज़ार जो है वो दिन ब दिन वर्स्ट से वर्स्ट होती गई। स्पेशली अगर आप गुलशन मेमार की बात करें तो ये एक दौर में मिनी इस्लामाबाद कहलाता था। तो आज आप गुलशन मेमार की हालत देखें कि यहाँ के रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और इवन गैस, पानी, बिजली, बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जो ना होने के बराबर है। तो मैं चूँकि एक पेशावर मैं तो यही कहूँगा कि जो पेशावर सियासतदान होते हैं हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क उन्होंने किया। तो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बड़ा अच्छा फैसला किया कि जो बंदा जिस इलाके का रहायशी होगा उसको वहीं से जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा टिकट के लिए, और वहीं से अब तक अपने इलाके के मसाइल को समझता हो, लोगों का एक्सेस उन तक हो और उन लोगों की ज़रूरियात जो है उनकी दहलीज तक पूरा करे। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि आपका फर्स्ट एनुअल है। फर्स्ट एनुअल में जो भी बंदा अगर कोई भी चीज़ करता है या इलेक्शन डिब्यूट करता है तो उसके ज़हन में बहुत सारे ख्वाब होते हैं, बहुत सारे ऐसे सिस्टम आ जाते हैं कि अगर मैं जीत गया तो लोगों के काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या एक बंदा सोचता है कि अगर मैं जीत ना सका तो क्या करूंगा। तो ऐसे काफ़ी सवालात होते हैं जो उस न्यू बंदे के लिए ज़हन में आते हैं। तो आप समझते हैं कि आप जीतने के बाद जो आपने अपने माइंड में सवाल बना के रखे हैं लोगों की खिदमत करने के लिए, क्या वो कर सकेंगे? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये तो देखिए, बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं चूँकि एक पास्ट में मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, मैं चेयरमैन रहा हूँ फिशरीज़ का। कोई 4.5 साल मैंने फिशरीज़ में गुजारे हैं। और फिशरमैन कम्युनिटी जो है आपको पता है कि एक बहुत बड़ी तादाद में हमारी कोस्ट लाइन पे गरीब तबका मैं उनको फेस करता रहा हूँ। तकरीबन मोर देन 2.5 मिलियन लोग उससे तो उनका रोज़गार वाबस्ता है। तो उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने इस हल्के के लिए मैं हमेशा अपनी पार्टी की आदत से जाके बात करता था कि इस हल्के में ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं। तो उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बॉसेस ने जो है वो मुझ पर भरोसा किया और मुझे ये इख्तियार दिया कि आप अपने हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें और आप खुद अपने हल्के के मसाइल हल करें। देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा यहाँ पर मेजर मसला है कि जो हल ना होने वाला हो। अगर आपकी नीयत हो काम करने की तो अंग्रेजी का एक मुहावरा है, देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज वे। तो ये एक अगर आपकी नीयत है काम करने की तो आपके लिए सारे रास्ते हैं। और अगर आपकी काम करने की नीयत नहीं है, आप इक़्तिदार के लिए, सियासत दो तरह की होती है, दो तरह के सियासतदान होते हैं। एक वो होते हैं कि जिनको सिर्फ हवस होती है, ये इक़्तिदार की भूख होती है कि हमें ऐवानों तक पहुंचना है और उसके बाद जो है हमारा उनका प्रोफेशन जो है वो पॉलिटिक्स होता है। मेरा प्रोफेशन पॉलिटिक्स नहीं है। मैं बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और एक मेरा बहुत अच्छा रेप्यूटेड मेरी कंपनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छी मतलब हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी बड़ा है, कारोबारी मतलब वो है, तबके से ताल्लुक़ रखता है। मतलब सारे हमारे ख़ानदान में सारे लोग कारोबार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
تو یہ میں ایک مشن لے کر نکلا ہوں. میں بیسیکلی ایک سوشل ورکر ہوں, جیسے آپ نے بتایا سوشل کا. تو جیت ہار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اور مجھے امید ہے کہ الحمدللہ جس تیزی سے لوگ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں, اسپیشلی یہاں کے میں گلشن معمار کی اور یہ جتنے بھی اطراف کے علاقے, ایون کے سرجانی میں بہت سارے ایم کیو ایم کے لوگ ہوں, ایم کیو ایم چھوڑ کر انہوں نے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کی. پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ شمولیت اختیار کر لی. اور یہ دیکھیں, یہ ایک شخصیت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے حلقے میں رہنے والا بندہ, ان کے گھر کے ساتھ جو ہمارے اڑوس پڑوس میں لوگ ہیں وہ ہمیں جانتے ہیں, ہمیں پہچانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ماضی بے داغ رہا ہے الحمدللہ, اور ہم نے ان کے لیے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی جب اتنا کچھ کیا ہے, تو جب ہمارے پاس یہ اختیارات اور جب ہمارے پاس یہ وسائل آتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہمارے نیک مشن میں ہمیں کامیاب بھی کرے گا انشاءاللہ, تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے لیے کوئی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں پورے 5 سال اس میں کام کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ 1.5-2 سال میں انشاءاللہ علاقے کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اچھا سر, دوسری بات یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اتنی بڑی پارٹی ہو کر جو پیپلز پارٹی کو سندھ میں کام کرنے چاہیے تھے, کیا پیپلز پارٹی نے وہ کام کیے؟ اگر تھوڑی تھوڑی ہم نظر ڈالتے ہیں, جیسے لاک ڈاؤن کا سلسلہ تھا, جیسے اب ہمارے فلڈ کا دور تھا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے وہ کام کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا؟ بالکل, یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی کام کیے, جتنا انفراسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے. اب اس حلقے میں کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی نہیں رہی, لیکن اس کے باوجود ایم کیو ایم کے پہلے یہاں پر ایم این ایز ایم پی ایز ہوتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ 2018 سے پی ٹی آئی کے تھے. تو اس حلقے میں جتنے کام ہوئے ہیں وہ سارے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے. فلڈ کا آپ بات کرتے ہیں تو فلڈ کے لیے جتنا ہماری پارٹی قیادت کو درد تھا کہ انہوں نے جتنا یہاں پر لوگوں کو, یہاں پر ہم نے جو افیکٹیز تھے جن کے گھر تباہ ہوئے فلڈ کی وجہ سے, اور ان کے لیے یہاں پر ہم نے کیمپس بنائے, ان کو یہاں پر ہر طرح کی فیسلٹیز دی, اور یہاں پر اسی ایریے میں ان کو جو ہے وہ یہاں پر سہولیات, ہر طرح کی سہولیات دی. اور ابھی جیسے ہمارے چیئرمین صاحب نے غریب عوام کے لیے ایک نیا منشور نیا پیکیج دیا کہ 300 یونٹ جو ہے وہ بجلی بھی ہم فری میں دیں گے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا یونٹ جو ہے وہ ہر یو سی میں ہوں گے انشاءاللہ, ان کے آفیسز ہوں گے, تاکہ لوگوں کو ان کی دہلیز تک ان کے جو ہے وہ معاملات, ان کو جو ہے ضروریات جو ہے ان کی دہلیز پر پوری ہوں. تھینک یو سر. شارٹ بریک کا اشارہ مل رہا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے سٹارٹ کریں گے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا اپنا اسٹمام ڈیجیٹلی پروگرامات کی شرکت کے ساتھ آج ہمارے پروگرام میں ایک ایسی پرسنالٹی, ایسی شخصیت موجود ہے جسے فخر بلوچستان کہا جاتا ہے. میر صادق علی عمرانی صاحب آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں. اچھا سر, اب جو نواز شریف کو لایا گیا ہے پاکستان میں, اس کے آنے سے کیا پاکستان کو فائدہ ہوگا؟ نواز شریف آج تک پریشان ہے. ایک نعرہ لگایا تھا, مجھے کیوں نکالا. آج کی دور کی جو سیاست ہے, معذرت کے ساتھ, کیونکہ آج ہر بندہ سیاست دان سے تھوڑی نفرت کرنے لگا ہے, اسے دور لگنے لگا ہے. لیکن سیاست ایک عبادت ہے, سیاست ایمانداری اور سچائی کا نام ہے. بیسک جو اس عوام کی سہولت ہے, اس غریب کی, وہ تو صرف اور صرف بیسک چیز ہی مانگتا ہے, جیسے روڈ ہو گئی, جیسے ہاسپٹل کے ہو گئی, صحت کا معاملہ ہو گیا. تو یہ چیزیں بہتر نہ ہونے کی کیا وجوہات ہے؟ جب میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایک اسکیم دیتا ہوں اور اس پہ 32% رائلٹی ایم پی صاحب لے گا, رشوت لے گا. آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی یا فیوریٹ شخصیت جس سے آپ بہت متاثر ہیں؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, بی بی شہید اب ہمارے درمیان میں نہیں رہی ہیں, لیکن شہید ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں. بھٹو صاحب, میں چونکہ اس وقت تو خیر میری اتنی ایج نہیں ہے, لیکن بی بی کو میں نے دیکھا, ان کا ویژن دیکھا, اور اب ان کے بعد ان کا بیٹا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہمارے جی ایل او کے چیئرمین ہیں, اور آصف علی زرداری صاحب
یہ میرے آئیڈیل ہے. اچھا سر، انہوں نے دیکھیں یہ انہوں نے جو ان کا ویژن ہے، جو ان کی سوچ ہے، تو ہم انہی کے ویژن کو لے کر، ان کی سوچ کو لے کر، ان کے مشن کو لے کر، ہم ان کے جو ہے وہ فرنٹ لائن کمانڈوز ہیں، آپ سمجھ لیں کہ ہم جیالے ہیں ان کے. ہم ان کے کام کو انشاءاللہ ان کے بازو بن کر پایا تکمیل تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. اچھا سر، آپ سمجھتے ہیں جیسے بھٹو کے بعد محترمہ نے پارٹی کو بہتر حد تک سنبھالا، لوگوں کی خدمات بھی کی، لوگوں کے مسئلے حل بھی کیے، اب محترمہ کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی نے وہ لوگوں کی خدمت کی ہے جیسے بھٹو کے بعد محترمہ نے پارٹی کو کور کیا تھا؟ دیکھیں اگر آپ میں بالکل ویسے میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ ہماری پارٹی نے محترمہ کے بعد پارٹی ایک دفعہ جو ہے وہ کافی ڈیمیج ہوئی پارٹی کی. محترمہ کی ایک پرسنالٹی ایسی تھی، لیکن صدر آصف علی زرداری صاحب نے جس طریقے سے اس کو یونائٹ رکھا، اس کو زندہ رکھا، اور اسی مشن کو، اسی ٹریک کو انہوں نے صدر آصف علی زرداری صاحب نے انہیں کمان سنبھالی، اور ادی فریال تارکل صاحبہ نے وومن امپاورمنٹ کے لیے بڑا کام کیا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وہ محترمہ والا سپیس تو پورا نہیں کر سکتے. محترمہ والا جو ایک ویژن تھا، وہ جو سوچ تھی، وہ تو پوری نہیں ہو سکی، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ ایک ملک کی بڑی جماعت جو ہے ابھر کر سامنے آئے گی. جس طریقے سے اب لوگوں کے پاس واحد ایک کرن ہے امید کی، اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں کچھ پارٹیز ایسی ہیں یہاں پر ہمارے سندھ میں اسپیشلی، کچھ لسانیت کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں کہ جی آپ لسانیت کے نام پر. اگر لسانیت کا نام لیں تو یہاں پر کراچی اور انٹیریئر سندھ اور آپ دیکھیں تو ہر طرح کے یہاں پر ہمارے یہاں لوگ بستے ہیں. اگر کوئی اردو سپیکنگ اب اردو بولنے والی عوام جو ہے ان کے اندر بھی بڑا شعور آ گیا ہے، اب وہ ان چیزوں میں استعمال نہیں ہوتے. لیکن پاسٹ میں ان کو ایک کارڈ کھیلا گیا کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. حالانکہ ہمارے جو جتنے اساتذہ تھے جس سے ہم نے تعلیم حاصل کی، ہم لوگ کراچین ہیں، ہم کراچی میں رہتے ہیں، وہ سارے اردو بولنے والے تھے. تو بات یہ ہے کہ اب وہ لسانیت کا اگر نام لیتے ہیں تو پھر اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں اردو بولنے والا ہوں، تو پھر ایک سندھی سپیکنگ اٹھے گا، بولے گا میں سندھی بولنے والا ہوں، بلوچ بولے گا میں بلوچ بولنے والا ہوں، تو یہ پٹھان کہے گا میں پٹھان ہوں. تو پھر تو آپ نے انتشار پھیلا دیا، آپ نے یہ کر دیا کہ آپ نے ایک فساد پیدا کر دیا. تو دیکھیں اگر کوئی مذہب کا نام لیتا ہے یا کسی فرقے کا نام لیتا ہے، میں جماعت المنافقین کی بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں جماعت المنافقین اس وجہ سے کہتا ہوں کو جماعت اسلامی کو کہ انہوں نے آج تک کوئی کام نہیں کیا سوائے تنقید کے. تو بات یہ ہے کہ وہ جماعت ایک مذہب کا کارڈ استعمال کرتی ہے، جبکہ ایم کیو ایم بھی اور جماعت اسلامی بھی یہ دو ایسی جماعتیں ہیں کہ جو لوگوں سے فطرانہ بھی لیتے ہیں، لوگوں سے کھالیں بھی اکٹھی کرتے ہیں، لوگوں سے زکاتوں کے پیسے بھی مانگتے ہیں. اور زکاتوں کے پیسے اور کھالوں کے پیسے اور یہ جو غریبوں کی زکات، یہ جو فطرے کے پیسے، یہ ہر کوئی ان سے پہلے تو بندوق کے زور پر لیا کرتے تھے، اب لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل اچھا سر، میں ایک سوال موٹا ہوتا ہے، کیا مذہب پہ بندہ کام کرنے والا، مذہب چلانے والے بندے کو اجازت ہے کہ وہ پالیٹکس کرے؟ دیکھیں پالیٹکس جو ہے وہ اسلام، پالیٹکس کا مطلب کہ یہ ایک حکمت عملی ہے. جی جی ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں آپ مذہب کو نہیں انوالو کر سکتے یا آپ کسی فرقے کو انوالو نہیں کر سکتے. دیکھیں اگر آپ مذہب کو پالیٹکس میں لاتے ہیں تو پھر تو آپ بینگ اے مسلم، ہم یہ کہیں گے کہ جی پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، تو یہاں پر پاکستان میں آپ مذہب کا نام لیں گے تو آپ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جو مذہب کا نام لیتے ہیں. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں، جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں، جو ہمارے دوسرے دیوبند بھائی ہیں، جو ہمارے دوسری اور فرقے جو ہمارے یہاں پر ہیں، تو یہ ہم سب ان کو یہ تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ان کو کسی صورت بھی نہیں کریں گے. تو آپ کو مذہب کو سیاست میں لانا یا مذہب کے نام پر سیاست کرنا، یہ تو دیکھیں ہم بینگ اے مسلم اگر ہم بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزوں سے منع فرمایا کہ میں الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہوں. تو جی الحمدللہ میں حافظ قرآن بھی ہوں. میں ان چیزوں پہ بڑی الحمدللہ ہمارے دیکھیں ایک ہوتی ہے تعلیم اور ایک ہوتی ہے تربیت. تعلیم کے ساتھ تعلیم کسی کام کی نہیں ہے اگر آپ کی تربیت نہیں ہے، اور اگر آپ کے پاس تربیت ہے اور تعلیم نہیں ہے تو وہ تب بھی آپ جو ہے وہ اس میں کافی حد تک جو ہے وہ آپ متاثر ہوتے ہیں. تو تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ ایک بڑی
گہری بات ہے کہ اللہ کی رسی کو جو ہے وہ آپ تھام کے رکھو اور فرقے واریت مت کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ یہ فساد کا سبب بنتا ہے. تو یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے یہ ایک فساد اور یہ فرقے اور یہ سب چیزیں، یہ ہمیں ان چیزوں سے اب نکلنا چاہیے. ہمیں اپنے شہر کے لیے سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے، اپنے صوبے کے لیے سوچنا چاہیے. ہم ان چیزوں میں کب تک یہ دور جہالت کی باتیں تھیں جو آج پھر سے یہ میں کہتا ہوں کہ جو اگر ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ وہی لوگ ہیں جو دور جہالت میں بھی یہی کارڈ کھیلتے تھے اور دور جہالت میں بھی یہی ہوتا تھا جو آج یہ دوبارہ سے انہوں نے سٹارٹ کر دیا. اچھا معزز کے ساتھ سر ایک عوام کا سوال ہے کہ ہر بار ہماری غریب عوام، محبت کرنے والی عوام، ہر چیز معیشت سے دبی ہوئی عوام کا ایک سوال ہے، ہر بار اسے ایک نیا خواب دکھایا جاتا ہے. جیسے پہلے 5 سال پہلے عمران خان کا خواب دکھایا گیا کہ بھئی نیا ملک بنے گا، ریاست مدینہ بنے گی. اس سے پہلے نواز شریف کا خواب دکھایا گیا. اس بار پھر نواز شریف والا خواب اور بلال بھٹو زرداری صاحب والا خواب دکھایا جا رہا ہے کہ اب غریبوں پہ کام کے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار بلال بھٹو زرداری صاحب ہمارے سندھ کی غریب معیشت کے خوابوں پر کتنا پورا اترے گا؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ وزارت عظمیٰ ملی، بالکل 3 دفعہ وزیر اعظم رہے اور سندھ کو انہوں نے ہمیشہ سندھ کے ساتھ زیادتی کی. ہمیشہ انہوں نے سندھ کے ساتھ جو ہے وہ سندھ کے بجٹ روکے گئے، سندھ کی یہاں پر جو خود مختاری تھی اس کو بھی ڈیمیج کیا انہوں نے. جو ہماری 18ویں ترمیم کہتی ہے وہ اس میں بھی انہوں نے اس کو بھی. نواز شریف صاحب نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے جو صرف ایک وہ سمجھتے تھے کہ لاہور ہی پاکستان ہے یا صرف پنجاب جو ہے وہ پاکستان ہے، ایسا باقی کے ساتھ جو دیکھیں ایک اگر ملک کا سربراہ ہوتا ہے تو اس کو چاروں صوبوں کے لیے سوچنا چاہیے. بلوچستان انتہائی پسماندہ اس کا شکار ہے، جبکہ بلوچستان اگر دیکھا جائے تو معدنی وسائل کے لحاظ سے بلوچستان سب سے امیر صوبہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں کے لوگوں کی غربت دیکھیں. بلوچ ہمارے غیرت مند بھائی ہیں اور اسی طریقے سے انٹیریئر سندھ میں رہنے والے جو سندھ میں رہنے والے ہمارے بھائی ہیں وہ سارے غیرت مند لوگ ہیں اور سارے محنتی لوگ ہیں، محنت کش طبقہ ہے. لیکن ان کے ساتھ جو زیادتیاں اور جو محرومیاں ہیں وہ صرف ان کی وجہ سے 3 دفعہ ہم نے ان کو آزما کے دیکھ لیا. پھر اس کے بعد خان صاحب سے لوگوں کو ایک بڑی امید تھی، نیا پاکستان لائیں گے، مدینہ ریاست بنائیں گے، یہ کرائیں گے. انہوں نے ریاست مدینہ کیا بنانا تھا بلکہ مدینہ میں جا کے جو انہوں نے پاکستان کا جو پاکستان کا چہرہ مدینہ میں آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں جس طریقے سے انہوں نے جو وہ کیا. تو میں تو ایک بڑی ایک افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ 1947 سے لے کر آج تک ہندوستان وہ نہ کر سکا جو اس نے کر کے دکھا کہ ہمارے ایون کہ ہمارے شہیدوں کی جو نشانیاں تھیں وہ تک 9 مئی کے واقعے میں انہوں نے 9 مئی میں جو انہوں نے کیا ملک کے ساتھ تو یہ